अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में, 5 ऐसे कामों के बारे में जिनको भूल कर भी आप रमज़ान के महीने में ना करें। यानी इन 5 चीज़ों से आप रमज़ान के महीने में दूर रहना है। तो दोस्तों, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें सहरी या इफ्तारी में नहीं खानी, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ रमज़ान में औरतों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, रमजान के इस महीने में औरतें बेचारी सबसे बाद में सोकर सबसे पहले उठती हैं, खुद सब घर वालों के लिए सहरी बनाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में सहरी खाती हैं। दिन भर रोज़ा रखकर दूध पीते बच्चों को दूध पिलाती हैं और बिना रोते वाले छोटे बच्चों के लिए दोपहर में खाना भी बनाती हैं। उसके बाद पता नहीं कि किस हिम्मत से वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ पाती हैं। उसके बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देती हैं और बिना आराम करे 4 से 5 बजे ही इफ्तारी बनाने में लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, उन्हें रोज़ाना हर एक की पसंद की पकोड़े, शरबत और ना जाने क्या क्या बनाना पड़ता है। फिर भी यही टेंशन रहती है कि पता नहीं घर वालों को पसंद आएगा या नहीं। भले ही बाकी सब घर वाले दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन औरत अजान शुरू होने तक कुछ ना कुछ इसलिए बनाती रहती है ताकि उसके घर वाले अच्छी तरह से इफ्तारी कर सके। औरत तो सब घर वालों का रोज़ा खोलने की फिक्र करती रहती है, लेकिन उसकी फिक्र कोई नहीं करता। वो खुद ही जल्दी से सबसे बाद में रोज़ा खोल पाती है, लेकिन फिर भी कोई इफ्तारी ऐसी नहीं होती जिसमें उसे तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाए, बल्कि उसे तारीफ़ के बजाय पकोड़े, शरबत या खाने में रोज़ शिकायतें सुनना पड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, जब लोग खाना खा लेते हैं तो वो दस्तरखान समेटकर बर्तनों को धोने लग जाती है। बर्तन धोकर फारिग होती है, इतने में इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। फिर वो नमाज और तरावीह पढ़कर सबके बिस्तर करती है और सो जाती है। अभी ये 4 या 5 घंटे की नींद ही पूरी होती है कि उसे उठकर सहरी बनाना पड़ती है। ये औरत की हिम्मत होती है जो वो ये सब कर पाती है। लिहाजा अपने घर की औरतों का एहसास करें, और अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो भी जाए, कभी नमक कम या ज़्यादा हो जाए, तो गुस्सा करने की बजाय औरत की मेहनत देखें, ना कि उस पर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दें। ये आदतें जाहिलों की होती हैं, हमारी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनको आप रमज़ान के महीने में ना खाएं और ना पिएं। नंबर 1, ज़्यादा तला भुना खाना ना खाएं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें रोज़े की हालत में दिन में प्यास की ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं, जैसा कि सहरी के वक्त समोसे, बर्गर वगैरह ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसा कि दूध, दही और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपको प्यास भी नहीं महसूस होगी। एक और बात याद रखें कि सहरी में मीठा खाना भी ज़्यादा ना खाएं। उसके अलावा आप इफ्तारी में भी समोसे और पकोड़े खाने से बचें, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े जी भरकर खा लेते हैं, और कुछ लोग तो हर रोज़ इफ्तारी में बस समोसे और पकोड़े का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप ऐसा न करें, बस थोड़ा बहुत खा सकते हैं। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक जैसे पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट पीने से परहेज़ करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में गैस मिली होती है। क्योंकि इंसान पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता पीता, ऐसे में गैस वाली कोल्ड ड्रिंक पीने से गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जिसके बजाय आप इस इफ्तारी में नींबू पानी या शरबत
یا جوس پئیں، یہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، سحری میں دہی کا استعمال کریں۔ پیارے دوستو، سحری میں دہی کے ساتھ روٹی کھائیں، یعنی کہ سحری کے وقت آپ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جن کو دہی کھانا پسند نہیں وہ دہی کی لسی بنا کر پی سکتے ہیں۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہری الائچی کو پانی میں ڈال کر استعمال کر لیں، انشاءاللہ پورا دن آرام سے اور سکون سے گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات دھیان رکھیں کہ افطاری کے بعد زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کیونکہ دن بھر کے روزے کے بعد جسم میں پانی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 2.5 لیٹر اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 2 لیٹر پانی ضرور پئیں، اور یہ پانی آپ کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد پئیں، ایک دم سے نہ پینے لگ جائیں، کیونکہ افطاری میں انسان پانی ہی پانی پی لیتا ہے اور کھانا کم کھاتا ہے۔ اس لیے آپ کھانا بھی کھائیں اور تھوڑا بہت پانی بھی پئیں، آرام سے تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتے رہیں۔ نمبر 4، افطاری میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ پیارے دوستو، کھجور کا استعمال کرنے سے جسم میں گرمی آتی ہے، لیکن اگر کھجور کو پانی یا دودھ میں بھگو کر اور اس کا شربت بنا کر پیا جائے تو پھر اس سے زیادہ اثردار چیز شاید ہی کوئی اور ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھجور کے شربت کو چسکی سے پئیں، یعنی کہ گٹ کے نہ پی جائیں۔ اس سے آپ کے جسم کی گرمی، جلن اور تھکاوٹ پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، سحری میں وائٹ رائس یعنی سفید چاول نہ کھائیں۔ پیارے دوستو، بھول کر بھی سحری کے وقت چاول نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ سفید چاول انسان کے پیٹ میں جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، اور سفید چاولوں میں سمپل کاربوہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے یہ جسم میں انسولین لیول کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے سحری کے وقت سفید چاولوں کو نہ کھائیں، مگر اس کی جگہ آپ براؤن چاول یا روٹی کھائیں، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر کی بھی ماترا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے پیٹ میں زیادہ دیر تک یہ رک سکتے ہیں، جس سے روزے دار کو بھی بھوک کم لگتی ہے۔ نمبر 6، افطاری میں ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار پورا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں، اور اگر وہ افطاری میں ایک دم سے زیادہ کھانا کھا لے تو یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے افطاری کر لیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر آرام سے کھائیں۔ نمبر 7، افطاری میں زیادہ تیکھا کھانا نہ کھائیں۔ پیارے دوستو، یہ عادت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھل فروٹ چھوڑ کر مسالے دار چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو زیادہ تیکھی چیز بھی استعمال نہ کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب ایک عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران عورت کے لیے اپنے سر کو ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر کو نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے مفہوم ہے، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز اور یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ فجر کی نماز عورتوں کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ دوسری نمازیں مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ جو کہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی ضروری احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اسی لیے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی۔ اس کے لیے شرط تھی کہ با پردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں اور زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے ساتھ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پیارے دوستو، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود و شرائط میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، فقہائے امت نے ان کے مسجد میں جانے کو مکروہ قرار دے دیا۔ ام مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان حدود و شرائط کو مد نظر نہیں رکھا تو اجازت باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دے دیا۔ گویا یہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مصیبت کے زمانے میں کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر حلال جانور کا گوشت کھانے سے منع کر دے، اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو جائز اور حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ پہلا، جو غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔
اور تیسرا ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، یعنی پسند نہیں کرتے، شرط یہ کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس کا شوہر ناراض ہو۔ اور نمبر 3، اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق ادا کرتے ہوئے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بتایا ہو، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہی ہے۔ نمبر 4، عورت کو نماز میں سر، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی تمام بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں، لیکن ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی، یعنی جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بد نظر آ جائے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز میں دوپٹے کے لیے موٹا کپڑا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تینوں اعضاء کے علاوہ عورت کے لیے نماز میں اپنا پورا بدن ڈھانپنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عورتوں کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ اور پھر بندوں سے تو پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت پہلے سے اس گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ غرض یہ کہ عورتوں کا یہ دعویٰ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نمبر 5، نماز کے دوران اگر کسی عورت کا سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے جتنی دیر تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 6، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس طرح بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، جبکہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اصول یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن فوت ہو جائے، چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا بھی ایک ضروری شرط ہے۔ پونچھوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، عورتوں کا جمع ہو کر نفل نماز باجماعت ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور کئی غلطیوں کا مجموعہ بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار قرار ہوتی ہیں۔ نمبر 8، نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی، یعنی جو وہ الگ الگ نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق میں فراوانی کے باعث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تکبیر و فکر کرنے سے روزے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تبلیغ کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے۔ اور نمبر 3، طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر اب تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غلط کا گمان کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا؟ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں اور رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنا حصول رزق میں اضافے کا باعث ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو پیارے دوستو جیسے ٹرینڈ ہی بن گیا۔ نوجوان نسل رات کو 3-3 4-4 بجے تک جاگتی ہے اور انسٹا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور یہ دوپہر کے 12 یا 1 بجے تک سوئے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ارشاد ہے اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس کے عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اسے دوپہر کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، آپ کو جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی، یہاں پر ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے تو پھر فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب لازماً یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم سے صبح سویرے اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کے برعکس جو لوگ 12-1 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا آج کا دن کیسے گزرا ہے۔ ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے سے سر انجام دیتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔